बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक ख़बर है, अच्छी ख़बर है, वो पीडीएम के जो चाहने वाले हैं, जो अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए अच्छी ख़बर है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। ये बर्फ़ पहाड़ों वाली बर्फ़ की बात नहीं हो रही है, बर्फ़ पीडीएम के अंदर जो जम चुकी थी, जो सर्द महरी आ गई थी पीपल्स पार्टी और बाकी 9 जमातों के दरमियान, वो अब पिघलना शुरू हो गई है। कल मौलाना फजलुर रहमान की जो मुलाकात थी मरीम नवाज़ साहिबा और हमजा शहबाज के साथ, उस मुलाकात की कहानी जो है, अंदर की कहानी, वो बाहर आना शुरू हो गई है। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने मरीम से कहा कि पुत्र हुण फिर जड़ा इस तरह करने हैं कि पीपल्स पार्टी की गल सुन लेने हैं कि वो की कहते हैं। तो क्योंकि वहाँ से जो वेव्स आ रही हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो कोई ठीक नहीं आ रही। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर आपने एक इत्तेहाद में रहना है तो फिर इस तरह करके नहीं गेम होनी चाहिए, या अगर पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई गेम हुई है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये तज्जिया है कि नवाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा पैडल पे पाँव रखा है कि यार के ब्रेक वाले पैडल पे, क्योंकि जरदारी साहब ने एक्सीलेटर पर पाँव रखा हुआ था, विच इज़ गुड। बहरहाल ये पार्टियों के बाहमी मामलात हैं, लेकिन इन पार्टियों को मैं पहले दिन से ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि ये जो पीडीएम है, ये मजबूरी है, ये पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी है, ये नून लीग की भी मजबूरी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी मजबूरी है। और ये जो कन्फ्यूजनल स्टेट है, ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये बेसिकली पॉइंट सिर्फ इतना है कि यार के मतलब ये कि कोई पार्टी बाजी ना मार जाए, कल ही अगे ना लंघ जाए, इतना सा फार्मूला है। और इससे इसमें जो ट्रिकी गेम है वो यही है कि सबको साथ लेके भी चलना है, और साथ लेके मतलब चलने का मतलब है कि पीछे पीछे रहे, आगे ना कोई जाए, और ये हर पार्टी यही करती है। तो अब इनको चूंकि पता है, और बार बार वो जो कोल्ड शोल्डर पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा था, मैं कोई फसाद खड़ा नहीं करना चाह रहा, अकबरी के असगरी बेगम की तरह ना कोई फसाद खड़ा नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जी के देखें कि मुफ्ता इस्माइल जो है वो तो उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया था, यानी कि वो इस तरह की दे रहे थे कि फिर सानू भी टाड़ा कोई भार नहीं, तो भार है, ये भी बात जहन में रखें। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो हैं वो सूंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्ज़ा यार फिरे, मिर्ज़ा यार नहीं फिर सकदा कल्ला। ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये जरदारी साहब को अच्छी तरह पता है कि कंधा एक ना कोई चाहिए। तो आप जितने मर्जी जो है वो भाव दिखा लें, भरम दिखा लें, आपको फिर भी यूं ही चलना पड़ेगा। तो वो अंदर खाते जिस तरह उन्होंने वो पब्लिकली मैसेज छोड़ने शुरू किए हैं हवा के अंदर कि जनाब के चलो कोई गल नहीं, हम अपोजिशन लीडर भी अपना लाएंगे, हम जनाब इलेक्शन जो है वो मुफ्ता इस्माइल का वो भी देखेंगे हमने क्या करना है। तो ये नाराज़ी मैं नाराज़ हूँ मैनू मनाओ, ये वो वाला सीन है। और वो आज जो हैं अपने राना सनाउल्लाह साहब, वो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बड़ी पते की बात की, बड़ी जो बात बनती है वो की। उन्होंने कहा कि यार 9 पार्टियां कहती हैं कि इस्तीफे देने का वक्त आ चुका है, एक पार्टी जो पीपल्स पार्टी है वो कहती है कि अभी नहीं आया, इनकार तो वो नहीं कर रही। और फिर सहाफ़ी जो है ना वो ख़बर निकालने के लिए, बाद सहाफ़ी तो अपनी ख्वाहिश को ख़बर बनाने के लिए, और कुछ सहाफ़ियों को जो उनके मीडिया हाउसेज हैं वो एक टास्क दे के भेजते हैं कि भाई ए सवाल तो है ए तुसी उत्थे लाजमी करना वरना ताड़ी नौकरी नहीं हैगी। ये भी इस वक्त मार्केट में ये फार्मूला इन है। वो बेचारे सहाफ़ी जो हैं वो नौकरी मजबूरी होती है उनकी कि वो एक बेतुका और बड़ा ही भोंडा सवाल करते हैं, और वो आगे से जो अच्छा फिर ये सहाफ़ी बड़े तेज़ होते हैं, आपको बताऊँ मैं, ये पार्टियों के साथ मुक्के होते हैं। मतलब जो पीपल्स पार्टी को कवर करने जाता है तो वो कह देता है कि यार मैनू दफ्तर वालों प्रेशर है। अब ये चैनल कौन से हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनका नाम लेके क्या मतलब कौन सा मैंने कोई तीर चला लेना है। तो अगर जब कोई ज़रूरत पड़ेगी वक्त आएगा तो नाम भी आपको बता देंगे, अल्लाह खैर करे। तो वो उनको बता देते हैं कि यार हम ये नौकरी की मजबूरी है, तो ये सवाल वो भी खुश हो कहते हैं कर यार कोई गल नहीं। तो सवाल किया गया और वो कि जी के पीपल्स पार्टी को आप पीडीएम का हिस्सा समझते हैं, क्या वो राना सलाह ने कहा जब वो खुद समझते हैं तो हम क्यों ना समझें उनको। तो वहाँ पर जो मरीम नवाज साहिबा के साथ जो मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने ये जो डिस्कस किया है हमारी इतला के मुताबिक, वो ये किया है कि पीपल्स पार्टी का प्लान तो पूछ लें एक दफ़ा, बजाय इसके कि हम उनके ऊपर राशन लेके चढ़ दौड़ें। तो अगर उनके पास फार्मूला है कोई इन हाउस चेंज लाने का, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो इस वक्त कोरोना के
جنجال میں وبال میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو خیر وہ تصویر انہوں نے دی ہے انہوں نے اپنے گل صاحب کہ جی وہ وزیر اعظم صاحب بہت کمفرٹیبل ہیں, مسکرا رہے ہیں, اور ساتھ میں لکھا ہے کام کر رہے ہیں, دفتری کام نپٹا رہے ہیں. تو فائل فول کوئی نہیں پئی, تو وزیر اعظم صاحب کیمرے کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. تو وہ اس کے نیچے بڑی پھر کٹ لگی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کا کام بس ایسا نہیں رہنا. تو ہمارے کچھ دوست ہیں ان کو اس کمنٹ کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہے. بہرحال یہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے ہم. تو بات یہ ہے کہ اب جو وہ جن کو شیر شیش صاحب جیسے جو تھے کہ اللہ کرے کہ پی ڈی ایم کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں اور اس طرح کی ہاں پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے, ہاں پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے, ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. اور پی ڈی ایم کا اتحاد قائم رہنا یا اتحاد قائم رکھنا یہ سب کی مجبوری ہے, پی ڈی ایم کی مجبوری ہے, پی ڈی ایم کی ایک ایک جماعت کی مجبوری ہے. اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں 26 کو جا رہی ہیں. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ کلے کلے کر کے نہ مارے جائیے, تو لہٰذا ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے. تو ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کان دھرا ہے مولانا فضل الرحمان کی بات پر کہ پیپلز پارٹی کی ایک دفعہ سن لیں, تو اس کے پیچھے بھی 26 والا جو ہے وہ ٹنٹنا بھی ہو سکتا ہے. جو دانشمندوں نے اور پاکستان کے اہل ہنر نے جو جال بچھایا ہے یا جو چال چلی ہے کہ جناب کہ مریم کو ذرا پکڑیں, چال کیا ہے یا ارادہ کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کر کے ہم جیل میں ڈالیں گے اور پھر کہیں گے کہ جی ہاں جی سمیش, مطلب یہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو نواز شریف ادھر بیٹھ کے چپ کر جائیں گے. پیچھے رہ گئے جناب شہباز شریف صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں یا حمزہ صاحب باہر ہیں, یہ انہوں کا ہاسا نکل جاتا ہے. ہاسا نکلتا ہے, آپ نے سنا ہوا لطیفہ, یہ میں سناؤں, چلیں میں سنا دیتا ہوں. وہ کسی نے جو چیل یہ جو ہمارے پنجاب میں عام اڑتی پھرتی ہے, کراچی پنجاب, یہ شاہین تو پہاڑوں پہ ہوتا ہے نا جی, علامہ اقبال والا شاہین. تو کسی نے کا انٹرویو کیا چیل کا, اس سے پوچھا کہ تمہاری شکل, تمہاری اڑان, تمہاری چونچ, تمہارے پنجے, ایک ایک چیز جو ہے وہ شہباز کی طرح ہے, فالکن کی طرح ہے, تو تمہیں لوگ چیل کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتی میرا ہاسا نکل جاتا ہے. وہ انٹرویو کرنے والے صحافی نے پوچھا نہیں میڈم ہاسا کی میں سمجھ نہیں آئی. کہتی دیکھیں میں اسی طرح ڈرائیو کرتی ہوں, اسی طرح اپنے شکار کا پیچھا کر رہی ہوتی ہوں, جو ہی میں شکار پہ جھپٹنے لگتی ہوں تو میرا ہاسا نکل جاتا ہے. تو شہباز شریف صاحب جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو انہوں کا اندروں ہاسا نکل جاتا ہے, میں ہی کرنے لگا. تو وہ ہاسا پتہ نہیں مجبوری سے نکلتا ہے. اسی طرح یہی حال حمزہ شہباز کا ہے, یہ چاہ کے بھی نہیں بات کر سکتے, اس طرح کا نیریٹو نہیں لے سکتے, یہ ان کے اندر مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈر آدمی ہیں, انہوں نے ان کو پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا ہے, لہو گرم رکھنے کا یہ بہانہ, ان کو یہ سارے بہانے آتے ہیں. وہ چپ کرنا چاہیں تو 5 سال 10 سال چپ بھی رہ لیتے ہیں, اور جب وہ بولنے پہ آئیں تو وہ پھر پھٹیاں کھیڑ دیتے ہیں. تو یہ ان کو فن آتا ہے, چپ رہنا, چپ رہ کے بول اٹھنا, بول کے پھر چپ کر جانا, اور پھر چپ کر کے پھر بول اٹھنا, یہ سارے کام ان کو آتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک طرف کا پلان بتایا جا رہا ہے یا ایک طرف کا ارادہ ظاہر ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ جو بھی ہوگا وہ 26 کو پتہ چل جائے گا. لیکن فی الوقت رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب کے مسلم لیگ کے جتنے ایم این ایز اور جتنے ایم پی ایز ہیں وہ مریم نواز کے ساتھ جائیں گے نیب کے دفتر. اور پھر ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے حبیب اکرم صاحب, وہ بات کرتے ہوتے ہیں یار دیکھیں قانون کا احترام کرنا چاہیے. تو ایک ہمارے اور دوست ہیں, انہوں نے سوال کیا ان سے کہ حبیب صاحب نیب کون سا قانونی ادارہ ہے؟ تو پھر حبیب صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا مسکرائے اور چپ کر گئے. تو یہ جو جن لوگوں کی خواہش ہے کہ یار کہ دیکھیں کہ آپ کو ایک نیب نے بلایا ہے تو آپ سلف گڈی کا ماریں اور جناب خود ڈرائیو کر کے جائیں, ڈرائیور بھی نہ لے کے جائیں, اور وہ پھر آپ کے ساتھ جو چاہیں سو کریں. نیب کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنا ہے یہ ادارہ. اس ادارے نے اس ادارے کے بطن سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, اس ادارے کے بطن سے وہ کیا کہتے ہیں جی مسلم لیگ کاف جیسی جو جماعتیں ہیں انہوں نے جنم لیا ہوا ہے. اس ادارے نے منظور وٹو جیسے, فیصل صالح حیات جیسی لیڈرشپ فراہم کی ہوئی ہے. تو ایک طرف پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والے پولیٹیکل انجینئرنگ کریں, اور دوسری طرف والے جن پر الزام عائد کریں, جن کو طلب کریں, ان سے ہم توقع کریں کہ وہ جناب
بالکل ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز کی طرح سجدہ ریز ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ دور گزر گیا ہوا ہے، اب وہ دور نہیں ہے۔ نیب جتنا بدنام ہونا تھا اور بدنامی کے جس اوج پر اس نے پہنچنا تھا، جس معراج پہ اس نے پہنچنا تھا، ابھی وہ سفر باقی ہے، اس نے اور بدنام ہونا ہے۔ اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ آج وہ کہہ رہے تھے اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کہ جی ہم تو جا رہے ہیں، تو اب بلایا ہے تو اب حوصلہ دکھائیں، وہ لوگ تو ان کو مورل سپورٹ کے لیے ساتھ جائیں گے، تو اب حوصلہ دکھائیں اور ان کو بلا روک ٹوک حکومت بھی جانے دیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے چیئرمین نیب صاحب جو ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، ان کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے جو پیش رو ہیں ان کا حشر دیکھیں گے، اس قوم نے کیا کیا ہے۔ یہ جو بابا رحمتے ہے ثاقب نثار، یہ گھر سے باہر نہ کسی شادی پہ جا سکتا ہے، نہ کسی جنازے پہ جاتا ہے، جم خانہ میں ووٹ ڈالنے گیا، لوگ کی گالاں کٹ دینے، ایڈی ایڈی گال کٹ دینے، اور یہ میرے پرسنل نالج میں ہے، اور وہ فون نہیں اٹینڈ کرتے بیچارے، لوگ ان کے فون گھر کرتے ہیں، وہ فون اٹھاتے ہیں تو ایڈی ایڈی گال کرتے ہیں لوگ نا، بڑے بدتمیزی۔ اور دیکھیں یہ جو ہے نا اپنے رانا ثناء اللہ صاحب، یہ بھولے بادشاہ ہیں، یہ کس سے توقع کر رہے ہیں کہ جی وہ قوم بعد میں کون دیکھتا ہے یار، بعد میں کیا فرق پڑتا ہے، جو لوشے اقتدار میں بات مان کے وہ اٹھائے جاتے ہیں، کوئی اور وہ لوشے لے سکتا ہے۔ یہ جو ہیں اپنے جسٹس جاوید اقبال صاحب ایک دن کے لیے فارغ نہیں ہوئے، یہ سپریم کورٹ کے جج تھے، اور جب وہ ہوا سانحہ 3 نومبر 2007 والا، پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی پلس لگائی، اور 11 نومبر کو 3 نومبر کو یہ لگی ایمرجنسی، 11 نومبر کو پائنو چیئرمین پریس کونسل آف پاکستان کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے خود استعفیٰ دیا کیونکہ حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ہن جج بحال ہونے لگے نے، جج بحال ہوئے تو یہ جناب چیف مطلب قائم مقام چیف جسٹس کہہ لیں یا نمبر 2 سینیارٹی کے اوپر تھے، جسٹس جاوید اقبال کے بعد جا کے تھے اس کرسی سے بیٹھ گئے، اس کرسی سے اٹھے تو جناب ان کے لیے عہدہ تھا وہ 2 والا جو کمیشن تھا جی، اسامہ بن لادن کمیشن کا، ایبٹ آباد کمیشن جس کو کہتے ہیں، اس عہدے کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، اور پھر بیٹھے رہے۔ وہ فائل آج تک نہیں نکل سکی باہر، خود انہوں نے کر کے بھیج دی انکوائری، پتہ نہیں کی کر کے بھیجی۔ پھر ان کے پاس ایک اور عہدہ تھا لاپتہ افراد کا جو ہے کمیشن، وہ والا عہدہ، پھر اس عہدے سے ہٹے تو مت ماری ہوئی سی نواز شریف صاحب دی اور زرداری صاحب دی، انہوں نے ان کو جناب چیئرمین نیب بنا دیا۔ تو جن کی جدے کھائیے اودے گڑ گائیے رانا صاحب، تو آپ نواز شریف کے خلاف بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے نا۔ تو ان کے جو لیڈر ہیں یہ ان کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ جو روٹی دیتا ہے کھانے کے لیے اس کے خلاف کس طرح بول سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کا جو ہے مطالبہ وہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی درست نہیں ہے۔ ان کو وفا کرنی چاہیے جہاں سے ان کی روزی روٹی لگی ہوئی تھی، جنہوں نے ان کو کبھی ویلا نہیں رہنے دیا۔ جب عطاب ٹوٹا سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر، تب بھی وہ سایہ رحمت کے نیچے پناہ تھی، ان کو حاصل تھی۔ تو لہٰذا جنہوں نے ان کا اتنا خیال رکھا ہے ان کو پے بیک کرنے کا وقت رہتا ہے، اور وہ پے بیک کریں گے۔ آپ کا کام یہ بنتا ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جاؤ شغل لاؤ، میلہ لاؤ، اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ گرفتار ہوتی ہیں یا کسی کا حوصلہ جو ہے یا کسی کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی، ایک پی ڈی ایم کے اندر کی برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، دوسرا یہ کہ 26 تاریخ کو بلکہ پورا اگلا ہفتہ، بلکہ یہ ہفتہ اگلا ہفتہ کیا، یہ ہفتہ جو ہے پورا شغل والا ہفتہ ہے، پورا گہما گہمی والا دما دم مست کلندر والا ہفتہ ہے۔ کل میرا خیال ہے کل یا 24 کو چیئرمین سینٹ کے وہ جو الیکشن میں وہ کیمرے شیمرے، وہ 7 ووٹ جو ہیں وہ مور والے جو ان کے خلاف چلے گئے، مسترد ہو گئے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازے پر پہنچ گئے ہیں، اور 24 کو وہ سماعت شروع ہو جانی ہے، اور وہ تو چلی رہی ہے الیکشن کمیشن کے اندر، ڈسکے والی الیکشن وہ بھی ہونی ہے سماعت۔ تو پورا ہفتہ پھر مریم نے جانا ہے، پورا شغل لگے گا جمعے کو۔ تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔